बैरिस्टर गौहर की काफ़ी क्लास ली है आज इमरान खान साहब ने। और उसके साथ ही बाकी लोगों को भी एक वार्निंग है कि जनाब आप अपनी बिल्कुल दोस्तियाँ निभाएँ, प्यार मोहब्बत करें सबके साथ जो आपके रिलेशनशिप है, लेकिन उसका इज़हार जो है अगर आप पार्टी के ओहदेदार हैं, पार्टी के लीडर हैं, तो फिर पार्टी को ही आगे उनकी ही सोच को आगे लेकर बढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ करते हैं पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल से मुताल्लिक कुछ खबरें। आज ज़रा आपके साथ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। इमरान खान साहब जेल में किस हालत में हैं और आज उन्होंने क्या गुफ्तगू की, क्योंकि मुख्तलिफ पैराओं में बात होती रहती है, लेकिन आज मेरी कुछ ऐसे काफ़ी बल्कि 3-4 लोगों से बात हुई जो कि इमरान खान साहब से आज मिलकर आए और उन्होंने क्या बताया और इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं। तो ये बारे कुछ चीज़ें हैं जी। एक तो इस बात की कन्फर्मेशन हुई है कि उन्होंने कहा है कि बैरिस्टर गौहर से स्टार्ट लेते हैं, तरतीब से ही चलते हैं जिस तरीके से खबरें मौजूद हैं। तो नंबर 1 ये कि इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को ये कहा है, और बैरिस्टर गौहर का मतलब है बाकी सब लोगों को भी कहा है कि आप पार्टी पॉलिसी को लेकर चलें, और ये जो आप फील्ड मार्शल की तारीफ़ें, बादशाह सलामत की तारीफ़ें करते हैं और मुबारकबादें देते हैं, ऐसे काम मत किया करें। और ऐसे काम जब आप करते हैं पार्टी पॉलिसी से हट के, तो कारकुन जो हैं वो दिलबर्दाश्ता होते हैं, और कारकुन का जो मामला है वो फिर ज़ाहिर है, फिर वो सोशल मीडिया पे आते हैं और अपने गुस्से का इज़हार करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि कारकुनों को के जज़्बात का ख़्याल रखा जाए और जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली चला जाए, और बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करने की और बहुत ज़्यादा मुबारकबादें देने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा जो नज़रिया है, मेरी आइडियोलॉजी है, और उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ा जाए और रूल ऑफ लॉ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि काफ़ी जो बकौल शख़्स से बैरिस्टर गौहर की काफ़ी क्लास ली है आज इमरान खान साहब ने। और उसके साथ ही बाकी लोगों को भी एक वार्निंग है कि जनाब आप अपनी बिल्कुल दोस्तियाँ निभाएँ, प्यार मोहब्बत करें सबके साथ जो आपके रिलेशनशिप है, लेकिन उसका इज़हार जो है अगर आप पार्टी के ओहदेदार हैं, पार्टी के लीडर हैं, तो फिर पार्टी को ही आगे उनकी ही सोच को आगे लेकर बढ़ना है। नंबर 1। नंबर 2 जी, उन्होंने ये एक बात की है बहुत ही टू द पॉइंट्स, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड की है। इमरान खान साहब ने कहा जी कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, और ये जो पार्टी के अंदर बैठ के जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि हम मेरे लिए तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, तमाम पार्टी लीडर्स को इमरान खान साहब ने ये कहा है कि ये सब जो आप एमएनएज़ हैं, आप रुकन कौमी असम्बली हैं, सूबाई असम्बली हैं, सेनेटर हैं, वज़ीर हैं, मुशीर हैं, हुकूमत में हैं, नहीं हैं, ये सब का सब जो है वो आपके पास पार्टी की अमानत है, और आपको आपको पार्टी का वोट मिला है, आपको पीटीआई के वर्कर ने, सपोर्टर ने, वोटर ने आपको वोट दिया है, और आप उनके मरहून मिन्नत आप असेंबली में बैठे हैं। आप बिल्कुल ये किसी ज़ोम में मुब्तला नहीं होना चाहिए किसी को भी कि उसका कोई ज़ाती वोट था या कोई ज़ाती वोट लेके वो आया है। और उन्होंने कहा कि बल्ले का निशान तक छीन लिया गया था, तो लोगों ने आपको तलाश कर के आपको वोट दिया है, और सिर्फ़ इसलिए दिया है कि आप पीटीआई के उम्मीदवार थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कोई परेशान नहीं हूँ कि जनाब मुझे कोई छोड़ जाएगा तो क्या बनेगा। उन्होंने कहा कि जो ये नहीं बोझ उठा सकते वो बेशक छोड़ के चले जाएँ पार्टी, मुझे कोई मसला नहीं है, और कारकुन भी खुश होंगे और पार्टी भी खुश होगी। आप अगर बोझ नहीं उठा सकते तो खुदा हाफ़िज़, लेकिन ये डबल जो है मयार न रखें कि इधर भी खेलेंगे, उधर भी खेलेंगे, ये नहीं हो सकता। या उनको खुश कर लें या फिर रूल ऑफ लॉ और जो हमारा नज़रिया है उसको फ़ॉलो कर लें। तो ये बात की है। इमरान खान साहब ने एक और बात भी की है जी। उन्होंने कहा कि मैं बाहर आ रहा हूँ, ये भी उन्होंने कहा है।
انہوں نے کہا کہ میں باہر آ رہا ہوں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں میں نے باہر آنا ہے، اور آ کے میں جو ہے تمام ارکان پارلیمان کی کارکردگی کا جائزہ خود لوں گا۔ میرے پاس رپورٹس آتی رہتی ہیں، ہر کسی کی پرفارمنس دیکھ کر فیصلہ کروں گا، اور جس کی پرفارمنس نہیں ہوگی اس دوران جو میں جیل میں ہوں، اس دوران اگر آپ کی پرفارمنس نہیں ہوگی تو اس کو پارٹی سے میں خود فارغ کر دوں گا۔ یہ دو ٹوک انداز میں آج انہوں نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بے شک سارے لوگ سن لیں، اور انہوں نے یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں بلکہ اوپن کورٹ میں جب میڈیا سے انٹریکشن ہوا اور باقی لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا تو وہ بآواز بلند یہ باتیں کر رہے تھے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں پہنچنی ہیں یہ باتیں پہنچ جائیں۔ اس لیے انہوں نے کہا جی کہ پرفارمنس دیکھ کر میں فیصلہ کروں گا، اور جو نہیں آئے گا اس کو میں فارغ کر دوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ سیاسی جماعت کا سربراہ جو ہے میں ہوں، اور پولیٹیکل پی ٹی آئی کا سربراہ میں ہوں، اور یہ سب کچھ فیصلے میری مرضی کے مطابق ہوں گے، میری پالیسی چلے گی، میرا نظریہ چلے گا، نمبر ون۔ نمبر ٹو، انہوں نے کہا کہ 8 ماہ سے یہ مجھے گنڈا پور سے بھی انہوں نے ملاقات نہیں ملنے کرنے دی جا رہی۔ 8 ماہ ہو گئے مجھے پارٹی لیڈرشپ سے ملاقاتیں انہوں نے روکی ہوئی ہیں، اور پارٹی لیڈر سے ملاقاتیں نہیں کرنے دی جا رہی، گنڈا پور سے نہیں ملنے دی جا رہی، اور اس کو خاص طور پہ انہوں نے بشرا بی بی کو جیل میں رکھنے پہ کافی غصے کا اظہار کیا آج، اور انہوں نے کہا کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ میری وجہ سے اور مجھے وہ پریشان کریں، اور بشرا بی بی جو ہیں ان پہ معاونت کا الزام لگایا، حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی عہدہ تھا نہ کچھ تھا، اور زبردستی ان کو سزا سنا دی۔ لیکن انہوں نے اگلی جو جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ ذرا کھول کر کان کھول کر سارے سن لیں کہ میں نے سرنڈر نہیں کرنا، اور میں نے نہیں جھکنا، نہ کسی یزید کے آگے نہ کسی فرعون کے آگے۔ یزیدیت اور فرعونیت جو ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ اب نہیں ہے، اس کا کوئی میرے نزدیک میں کسی سے خوف زدہ نہیں ہوں، لہٰذا اس بارے میں سچویشن بڑی انہوں نے کہا میری پالیسی کلیئر ہے۔ اور اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں کہ کیا وجہ بنی کہ انہیں یہ کہنا پڑا، تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے شاید ایک بار پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ کمٹمنٹس جو ہیں ان کی پوری نہیں کی گئیں۔ اور ہاں، ایک اور بات انہوں نے خاص طور پہ بھی بتائی، بہت ہی آگے جا کے پھر بتاتا ہوں کہ باقاعدہ طور پہ پچھلے دنوں انہوں نے جشن بھی منایا ہے جیل کے اندر، اور میں نے پوچھا، میں نے کہا جی کوئی وزن کم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وزن عمران خان صاحب کا کم ہو رہا ہے، تو انہوں نے بتایا مجھے کہ وزن ایز اٹ از اس طرح سے وزن کا معاملہ شاید نہ ایڈریس ہو سکے، لیکن چونکہ انہیں سخت ترین حالات میں رکھا ہوا ہے، اور جو ایک فریشنس ہوتی ہے وہ فریشنس نہیں تھی، کیونکہ گرمی شدید گرمی ہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے پچھلے دنوں اپنے باریک کپڑے منگوائے ہیں جی، انتہائی باریک، انہوں نے کہا شرٹس بھیجیں، کیونکہ جیل میں صورتحال جو ہے وہ کافی رکھی ہوئی ہے، سخت رکھا ہوا ہے، بجلی ایئر کولر تک کو اٹھا لیا گیا، اور نارمل ایک پنکھا ہے اور وہ بھی بند کر دیا جاتا ہے، وقتاً فوقتاً بجلی بند کر دی جاتی ہے۔ یہ بشرا بی بی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، یہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا دروازے کی کوئی ونڈو شنڈو بھی نہیں ہے کہ کمرے کی جو ہے کوئی ونڈو ہو، کوئی کھڑکی ہو ہوادار، وہ بھی نہیں ہے، بلکہ آپ اگر جائیں وہ ایک کوریڈور ہے، ایک کوریڈور کے اندر آپ داخل ہوں گے تو رائٹ لیفٹ پہ چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں، سیدھے جائیں گے تو آگے جا کے پھر ان کا ایک کمرہ آتا ہے، اور اسی احاطے کے اندر ہی ایک ان کا سیل ہے، اور اس سیل کے اندر ایک چھوٹا سا ونڈو ہے جو کہ کوریڈور میں کھلتا ہے، راہداری میں کھلتا ہے، اوپن کسی جگہ پہ نہیں ہے، اور اس کوریڈور کو بھی بہت کم جگہ سے اندر سے سورج کی جو ہے دھوپ اور روشنی آتی ہے، اور اس میں کوئی ہوا کا جو وینٹیلیشن ہوتی ہے جی، کراس ہوتی ہے ہوا، وہ نہیں ہے اس سلسلہ، تو اسی کے اندر ان کو رکھا گیا ہے، اور وہ مکمل طور پر قید تنہائی کا شکار ہیں۔ یہ ایک سمجھ آئی ہے جی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی
اور وہ چہرے پر جو موسمی اثرات ہوتے ہیں گرمی کی شدت کے، وہ ان کے چہرے پر موجود تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ہم بڑی تحریک کی طرف میں لے کے جا رہا ہوں، اور ادھر نہیں لے کے آؤں گا کارکنان کو۔ کارکنان کی زندگی، ان کی عزت، جان، مال، آبرو میرے لیے بہت مقدم ہے۔ میں اسلام آباد کی کال نہیں دوں گا، کیونکہ اسلام آباد میں پھر یہ سنائپرز لے کر بیٹھے رہتے ہیں، پھر قتل عام ہوتا ہے اور مجھے تکلیف پہنچتی ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ لہٰذا ملک گیر میں ایک کال دوں گا، ایک عوامی ایجوٹیشن کی، اور پورے ملک میں ہم بیک وقت پورے ملک میں احتجاج کریں گے، اور وہ بالکل ایک منفرد نوعیت کا احتجاج ہوگا، اور ایک تحریک شروع کرنے جائیں گے اگر یہ باز نہ آئے تو۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی زرداری اور نواز شریف صاحب دونوں کا، زرداری اور شہباز شریف صاحب یعنی کہ پیپلز پارٹی نون لیگ، انہوں نے کہا جی زرداری صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، ان سے بات کرنے کا یہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ان کا کردار چیلوں کا ہے، جیسے چیلے پیچھے پیچھے گرو کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنے گرو کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہ چیلے ہیں اور یہ پنڈی کے چیلے ہیں، اور ان میں مقابلہ یہ ہو رہا ہے کہ کون زیادہ خوش آمد کرتا ہے، کون زیادہ پالش کرتا ہے، اور کون زیادہ اپنے جو ہے صاحب بہادر کا، اپنے بادشاہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، ان کا کوئی رول نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ان سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، خود فارم 47 والے ہیں، اور ہر وقت بادشاہ سلامت کے ساتھ چپکے رہتے ہیں، اور چپک چپک کر انہوں نے کہا کہ اپنی حالت انہوں نے چیلوں والی بنا لی ہے۔ اس لیے بات اگر ہوگی، جب بھی ہوگی، تو وہ صرف اور صرف طاقتور لوگوں سے ہی ہوگی، اور طاقتور شخصیت سے ہی ہوگی، جن کے مٹھی میں ان سب کا کنٹرول ہے، اس پورے نظام کا کنٹرول۔ انہوں نے کہا کہ جی جنرل صاحب کے ہے، بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں ہے، تو بات انہی سے ہوگی جب بھی ہوگی، اور اس لیے میں ایسا نہیں کروں گا، اور میں اپنی اصولوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے کہا دوبارہ بات وہ پوچھا میڈیا پرسن نے کہ بتائیں جی کہ کیوں نہیں ان سے بات کرتے، وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ بات کریں۔ تو انہوں نے کہا یہ خود NRO لے کے آئے ہیں، خود یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، جعلی حکومت ہے، فارم 47 دیا ہوا ہے بادشاہ جی نے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ بات کرنے کے بجائے ہم ڈائریکٹ انہی سے بات کریں گے جن کے پاس کچھ ہے۔ یہ تو ان کے پاس اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کو میرے ساتھ ملاقات ہی کروا دیں۔ ان کے اختیار میں تو جیل کا دروازہ تو کیا، جیل کے باہر جو کھڑے ہوتے ہیں کوریڈور میں، سڑک پہ وہ ناکہ لگا ہوتا ہے راولپنڈی پولیس کا، یہ تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ ناکے سے ہی ہمارے رہنماؤں کو اور وکلا کو آگے جانے دیں۔ اس لیے ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔